कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक मुताद्दी वबा है और आलमगीर सतह पर फैल चुकी है। कोरोना वायरस ने आलमी ताकतों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और आलमी मंजरनामे पर गैर मामूली तब्दीलियां मुरतब की हैं। ताहाल कोरोना वायरस से तदारुक की कोई दवा या वैक्सीन सामने नहीं आई है। दुनिया में ताहाल कोरोना वायरस के 89,37,000 से जायद मरीज रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 4,48,000 से जायद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। तिब्बी माहिरीन और संजीदा हलकों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान में कोरोना वबा के आगाज से हुकूमती सतह से जिस संजीदगी से नंबर्द आज़मा होना चाहिए था, वो किरदार देखने में नहीं आया। इब्तिदाई हुकूमती सतह से कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्कगीर इमरजेंसी नाफिज की गई, मुल्की और गैर मुल्की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई, जुज़वी नाकाबंदी यानी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, हर किस्म के अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद की गई, तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए, बल्कि मैट्रिक तक स्कूलों में बिना सालाना इम्तिहान के 1 साल अपग्रेड कर दिया गया और ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। कौमी मीडिया से जिस दर्जे पर शऊर और आगही का किरदार अदा करने की जरूरत थी, वो हक अदा नहीं किया गया। सोशल मीडिया के मन घड़त लतीफे और तवहुमात कौमी मीडिया पर गालिब रहे। नतीजतन बेशऊर अवाम कोरोना वबा को संजीदा लेने के बजाय वहम और गैर हकीकी समझने लगे। रही सही कसर विफाक और सूबाई हुकूमतों की बाहमी चपकलिश ने निकाल दी। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ताजरों के इसरार और मजहबी तबके के इंतशार जोर पकड़ गए और दूसरी जानिब आला अदलिया की जानिब से भी ईद उल फित्र पर SOPs की यकीन दहानी की शर्त पर मार्केट्स खोलने की इजाजत दे दी गई। लेकिन लॉकडाउन क्या खुला, बेएहतियाती का सैलाब उमड़ आया। न कोई SOP, न कोई इंतजामिया और कहाँ का कोरोना। मार्केट अवामी सैलाब की तस्वीर पेश कर रही थी। नतीजतन ईद उल फित्र के बाद से कोरोना मरीजों के हौलनाक नताइज सामने आना शुरू हो गए। कोरोना मरीजों की तादाद दहाइयों से निकलकर सैकड़ों और हजारों में बदलना शुरू हो चुकी है। पहले तो ये सवाल उठता था कि कभी किसी जानने वाले कोरोना मरीज का सुना या देखा, और अब ये सूरत हाल है कि अब कोई ऐसा है कि जिसके मुताल्लिकीन में कोरोना मरीज न हो। नाजरीन, कोरोना का इलाज सिर्फ एक ही है और वो है एहतियात। इन्हीं एहतियातों की यकीन दहानी के लिए मुख्तलिफ सतह पर SOPs मुरतब की गई, यानी चेहरे पर मास्क, हाथों का बार बार धोना, इज्तिमाआत से परहेज और सोशल डिस्टेंसिंग। इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs की अमल दरामद के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इन्हीं में से एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन असिस्टेंट कमिश्नर नूर मुस्तफा लगारी हैं। नूर मुस्तफा ने इब्तिदाई लॉकडाउन के दौरान शाह फैसल में वाक़े मारूफ शमा शॉपिंग मॉल को SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह से सील भी किया था। ताजरों की यकीन दहानी कराने पर इसको मशरूत इजाजत दे दी गई, लेकिन इत्तलात थी कि ताजरों ने शमा शॉपिंग सेंटर में एक बार फिर SOPs की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी हैं। इसलिए मार्केट का दोबारा इंस्पेक्शन जरूरी था, जिसके लिए टीम गिरफ्त को भी दावत दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। जो आपने तमाम सूरत हाल देखी कि लॉकडाउन जैसे ही उसमें नरमी की गई है और रमज़ानों के बाद जब ईद का मौका था तो ताजरों की तरफ से बहुत ज़्यादा हुकूमत के ऊपर प्रेशर था कि लॉकडाउन ईज़ किया जाए और लोगों को खरीदारी करने दी जाए। इसके बाद से देखा गया है कि जो कोविड-19 की वबा है वो एक बहुत तेज़ी से ज़्यादा फैली और यहाँ पे अब सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत फिर मजबूरन ये कदम उठाने पे आमादा हो गई है और बहुत सारे इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से अब टारगेटेड लॉकडाउन हो रहा है, जहाँ केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और केसेस जो है वो उनको डिटेक्ट किया गया। तो इसी हवाले से इस वक्त हम शाह फैसल के इलाके में मौजूद हैं। नूर मुस्तफा लगारी साहब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, चेयरमैन हैं इस कमेटी के, जो कि कोविड-19 के हवाले से जो है वो काम कर रही है। इनसे भी पूछते हैं कि अभी ये किस सिलसिले में जो है वो विजिट है इनका इलाके में और क्या करने वाले हैं। जी सर। जी देखें, अभी हम आपके साथ जाएंगे मार्केट्स में, विज़िट करेंगे। वहाँ SOPs के मेन हमारा टारगेट है कि SOPs को लोग फॉलो करें और SOPs पे अमल दरामद करें और उनको हम समझाएंगे भी, कुछ लोगों को वार्निंग्स भी देते हैं और चल के देख रहे थे फिर इसको जो भी मजीद इस पे कार्रवाई होती है। टीम गिरफ्त शमा शॉपिंग मॉल की मौजूदा सूरत हाल को जांचने के लिए पहुंची। शमा शॉपिंग मॉल में तकरीबन 170 दुकानें और अतराफ में पथारे मौजूद हैं। अक्सर दुकानें कपड़ों, मेकअप और ज्वेलरी वगैरह की हैं, इसलिए खरीदारों की अक्सरियत खवातीन पर मबनी होती है। बहुत ज्यादा लोगों का, ग्राहकों का रश इस टाइम पे नहीं होता क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो अभी किस तरीके से इनको चेक किया जाएगा फिर? देखिए जी, अगर लोग नहीं हैं तो यहाँ शॉप ओनर्स हैं, शॉप कीपर्स हैं, जितने भी लोग हैं हम उनके एम्प्लॉइज़ को चेक करेंगे
کہ انہوں نے SOPs کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. اور مارکیٹ ہے, ضرور لوگ بھی ہوں گے, تو کچھ لوگوں کو دیکھیں گے, ان سے بھی ان کے ویو لیں گے کہ وہ کس طرح SOPs کو فالو کر رہے ہیں. نہیں, شمع شاپنگ سینٹر ہے شاہ فیصل کالونی کے اندر. یہاں پہ ہم اس وقت آئے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے ان دکانداروں کی طرف سے. کچھ عرصے پہلے یہ دکانیں تمام جو ہے وہ سیل کر دی گئی تھیں, پورا شاپنگ سینٹر سیل کر دیا گیا تھا اسی وجہ سے کہ یہاں پہ SOPs کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی, جس کے بعد اب یہاں پہ دوبارہ سے SOPs کی پابندی کے اوپر جہاں عمل درآمد کی بات آتی ہے تو باقاعدہ سے نور مصطفی لغاری صاحب نے جو ہے یہاں پہ امپلیمنٹ کروایا ہے اور ان لوگوں کو انشور کرایا کہ یہ جب تک SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے, جس شرط کے اوپر ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے, تو وہ تمام چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے یہاں پہ کاروبار نہیں ہوگا. لیکن اب یہاں پہ انسپیکشن کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور SOPs کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. شمع شاپنگ مال کے دکانداروں کی اکثریت کے ماسک دستانے نہیں تھے, لیکن بعض دکانداروں کا ماسک پہننے کا طریقہ بالکل نمائشی تھا. تھوڑی پر دکھاوے کے لیے لگایا ہوا تھا تاکہ انتظامیہ کو خوش کر سکے. ماسک دو طرفہ تحفظ ہے, لیکن گرمی کا بہانہ اور بات چیت کا ہیلا کر کے ماسک کی اپنی افادیت تو کھوئی جا چکی. دکانداروں سے اس نمائشی طریقے کی حکمت جاننا چاہی تو کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا. اب دیکھیں, یہ ماسک جو ہے نا انہوں نے یہاں منہ پہ رکھا ہوا ہے, پہننے کی ان کو تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے اور بھی ماسک آدھا پہنا ہوا ہے. سر ماسک ویسے پہنے رہتے ہیں ہم لوگ, لیکن اصل میں گرمی اتنی ہوئی تھی نا, تھوڑا سا سانس لیں گے تھوڑی دیر نیچے کرتے ہیں پھر ویسے اوپر کر لیتے ہیں. تو ماسک تو کنٹینیو پہن رہے ہیں یہاں پہ, جب سے چل رہا ہے نا یہاں کا وائرس 2-3 کیسز نکلے ہیں تو ہم لوگ کنٹینیو پہن رہے ہیں ماسک. اس مارکیٹ میں بھی کچھ جو دکاندار تھے یا یہاں پہ جو کام کرنے والے تھے ان کو بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا. کچھ لوگوں کا آیا تھا سر, پازیٹیو آیا تھا, لیکن انہوں نے پرائیویٹ رپورٹیں کروائی انہوں نے تو ان کا صحیح آیا. جن کی دکانیں بھی سیل ہو گئی تھیں ان کی بھی ماشاءاللہ دکانیں کھل گئی ہیں. شمع شاپنگ مال میں خریداروں کی اکثریت شعور سے آ رہی تھی, نہ ماسک نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کی پاسداری. پانی آپ ڈس انفیکٹ کے لیے رکھا ہے یا پانی ہے صرف اس میں؟ پانی ہے, تو آپ کو ماسک پہ آپ نے نکال کے پھر اس پہ دوبارہ پانی لگایا, پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ لگایا, تو وہ جرمس جن کے آپ کپڑے یہ پریس کر رہے ہیں وہ جرمس وہاں بھی جائیں گے. آپ کو تو رولز کے پتہ ہونے چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس گلوز بھی نہیں ہیں, آپ کسٹمرز کے کپڑے پریس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس گلوز بھی نہیں ہیں, آپ آئرن کو یوز کر رہے ہیں. سر بس گائڈ کر دیتے ہیں. بیٹا دیکھو, سر نے AC صاحب نے, لغاری صاحب نے بالکل آپ کو صحیح گائیڈ کیا ہے. دیکھو یہ بہتر ہے, ان کا اس وقت کہنا یہ آپ کے لیے اور پورے قوم کے لیے ہمارے لیے جو بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم اس چیز کو ابھی نہیں سمجھیں گے نا تو پہلے ہی بہت ہم نقصان اٹھا چکے ہیں اور مزید ناتلافی نقصان ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی دیکھو یہ ماسک کو بار بار جب تم اتارتے ہو نا, یہ تم نے پانی لگایا نیچے رکھا گندا ہو گیا, تم نے دوبارہ منہ پہ لگایا, تمہارے بھی ایک تو انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں, اور دوسرے ڈاکٹر سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ باقی لوگوں کو بھی تم انفیکٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہو. تو اس کو اگر ایک بار لگا لیا تو بار بار اتار نہیں, اس سے آپ 2-3 چیزوں سے بچ رہے ہو. ناک کو ہاتھ نہیں لگا رہے, منہ کو ہاتھ نہیں لگا رہے, آپ بچ جاتے ہیں اور دوسرے بھی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیز برائے مہربانی تھوڑا اس کا خیال کریں. سر نے آپ کو بتا دیا, میں بھی آپ سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ خیال کریں. ٹھیک ہے. کافی دیر بعد جو ہے یہ بیوٹی پارلر اب انہوں نے جو سلون تھا وہ کھول دیا. خواتین یہاں سے باہر نکلیں گی. ناظرین, یہ وہ دوسرا راستہ تھا, دروازہ تھا جہاں سے ابھی تمام جتنے کسٹمرز ہیں اور مالکان وغیرہ ہیں وہ یہاں سے چلے گئے. سندھ حکومت کی جانب سے باربر شاپس اور پارلرز کو کسی قسم کی رعایت نہ دیتے ہوئے مکمل پابندی عائد کی گئی ہے, کیونکہ بعض ممالک میں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ وہاں کورونا وبا پھیلنے میں باربر شاپس بنیادی ذرائع میں شامل تھیں. انتظامیہ کے پاس شمع شاپنگ مال کے قریب ایک پارلر کے کھلنے اور دھڑلے سے چلنے کی شکایت موجود تھی, لہذا سیدھا اس پارلر کا رخ کیا گیا. باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کو ابھی تک کوئی سندھ گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا, تو ان کو بھی ہم چیک کریں کہ کھلا ہوا ہے اور لوگ ہیں تو اس کو ہم سیل کریں گے. ابھی جس طریقے سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے اب تک سندھ حکومت کی طرف سے باربر شاپس اور بیوٹی سلونز کے اوپر جو ہے پابندی ہے کہ وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ساری ایسی سروسز ہوتی ہیں جس کے اندر ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ آتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں اور اس حوالے سے اگر کوئی انفیکٹڈ شخص ہے تو اس کی اسپریڈ اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ جو سروس دینے والا آدمی ہے یا سروس دینے والی کوئی خاتون ہے تو وہ اگر کسی انفیکٹڈ مریض کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ میں آ گئیں
تو وہ 2 سے 4, 6, 8, 10 جتنے بھی ان کے کسٹمرز ہوں گے ان کو سب کو جو ہے یہ اسپریڈ کرنے میں، وائرس اسپریڈ کرنے میں جو ہے وہ ایک ٹول کی طرح کام کریں گی. اس وجہ سے جو ہے وہ پابندی ابھی تک اس چیز کے اوپر برقرار ہے. تو اس حوالے سے کافی لوگوں کے اندر تشویش بھی تھی، لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ ان کو ڈائریکٹ ہدایت دی گئی تھی کہ یہاں یہ اپنا کاروبار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ابھی بھی کھولا ہوا ہے. تو اس وقت ان کا جو ہے وہ گیٹ کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. پارلر کا شٹر تو کھلا ہوا تھا، لیکن دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھولا جا رہا تھا، جبکہ صاف ظاہر تھا کہ نہ صرف پارلر کے اندر خواتین موجود تھیں بلکہ ان کو سروسز بھی دی جا رہی تھیں. جی ناظرین، باقاعدہ سے نوٹس سرو کیا جا رہا ہے اس وقت، اور یہاں پہ ایک پورا جو ایس او پیز کے وائلیشن ہو رہی تھی اس کے تحت نور مصطفیٰ لغاری صاحب نے جو سب ڈویژنل مجسٹریٹ بھی ہیں انہوں نے یہاں پہ ہدایت نامہ جاری کر دیا کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ پریمس کو خالی کیا جائے، اس کے اندر جتنے بھی کسٹمرز وغیرہ ہیں ان کو باہر نکالا جائے اور اس پورے سلون کو جو ہے وہ سیل کیا جائے گا. کافی دیر کے انتظار اور دوڑ دھوپ کے بعد پارلر کا دروازہ کھلوانے میں کامیاب تو ہو گئے. گرفتاری نہ کرنے کی یقین دہانی پر پارلر کھلوانے میں کامیابی ملی تھی، لیکن اس دوران پارلر کی خواتین اپنا کام دکھا چکی تھیں. میں نے ان کو کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ ان کی فیملی ہے، میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ان کو نکال لیں، ہم یہ سیل کریں گے پریمیسز. پارلر کے پچھلے دروازے سے تمام گاہک رفو چکر کرا دیے گئے تھے، جبکہ پارلر کی حالت سے ظاہر تھا کہ پارلر زیر استعمال تھا. کافی دیر بعد جو ہے یہ بیوٹی پارلر اب انہوں نے جو سلون تھا وہ کھول دیا. خواتین یہاں سے باہر نکلیں گی. بھی میری آف ریکارڈ یہاں پہ مختلف لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن ایز کیا گیا ہے اس کے بعد سے جب سے یہ شاپنگ سینٹر کھلا ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ ایس او پی کی وائلیشن کرتے ہوئے یہ سلون جو ہے وہ کھولا جا رہا تھا. یہاں پہ کسٹمرز آ رہی تھیں اور ان کو اسی لحاظ سے جو ہے سرو کیا جا رہا تھا. بہرحال اب جو ہے اس سلون کو سیل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جب تک کہ یہ گارنٹی نہیں دے دیتے کہ آگے چل کے یہ ڈی سیل نہیں کریں گے اور اپنے ایس او پی کے تحت جو ہے وہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو سیل رکھا جائے گا. سر انہوں نے ریزسٹ کیا کافی اور کھولا نہیں دروازہ، اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی چور راستے سے جو ہے جتنے بھی ان کے پاس کسٹمرز وغیرہ تھے ان کو انہوں نے نکال دیا. اب یہ جو ہے آپ کو دروازہ کھلا ہے تو اب آپ کے کیا ایکشن ہوں گے؟ ان کو سیل بھی کریں گے یا فردر آگے کوئی ان سے انڈر ٹیکنگ وغیرہ بھی لی جائے گی؟ ابھی تو ہم ان کو فوراً سیل کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو انہوں نے وائلیشن میں کھولا ہوا ہے اس کو، اور اس آرڈر کے تحت ہم ان کو جب سیل کریں گے اور کھولنے کی بات جب ہوگی جب گورنمنٹ آف سندھ اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے ان کی اجازت آئے گی. کیونکہ یہ اس دوران اگر انہوں نے ڈی سیل کیا تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ پھر ایف آئی آر ہوگی اور 10 لاکھ تک کوئی جرمانہ ہے جو ہمارے پاس اس وقت فائن کے ہیں. تو ہم دیکھیں گے اگر انہوں نے ڈی سیل کیا اور وائلیشن دوبارہ کی، کھولنے کی کوشش کی، تو ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. ناظرین، یہ وہ دوسرا راستہ تھا، دروازہ تھا جہاں سے ابھی تمام جتنے کسٹمرز ہیں اور مالکان وغیرہ ہیں وہ یہاں سے چلے گئے. اب اس کے بعد جو ہے اس کو جب سارا کچھ انہوں نے خواتین کو باہر نکال دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گیٹ کھولا گیا اور پھر اس کے بعد اب یہاں پہ سیلنگ کے احکامات جو ہے نور مصطفیٰ لغاری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ احکامات دے دیے گئے. تمام اب پریمس کو سیل کیا جا رہا ہے اور اس کے ملٹیپل لاکس جو ہے ان کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کارروائی کی جائے گی. پارلر مالکان کی طرف سے ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی پر پارلر کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پارلر کو سیل کر کے نوٹس چسپاں کر دیا گیا. باقاعدہ سے سیل کر دیا گیا ہے. لاکس کے اوپر جو ہے وہ ٹیپنگ کر کے اس کو سائن کر دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو پتہ چل سکے کہ اس کو دوبارہ سے ڈی سیل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے پورے نوٹسز سرو کر دیے گئے اور اس کے اوپر تمام ہدایات لکھ دی گئی ہیں کہ جب تک حکومت سندھ کی طرف سے سلونز کو کام کرنے کے لیے اجازت نہیں مل جاتی اس وقت تک یہ سلون آپ نہیں چلا سکتے. آپ اندر بیٹھے ہوئے شاپ میں ماسک رکھے، دوسری شاپ میں آپ گیم کھیلنے گئے. اور یہاں پہ ایس او پیز کی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیا وائلیشن نہیں ہو رہی ہوگی.
انتظامیہ کے پاس قریب میں ہی ایک اور ایسے کاروبار کی اطلاع تھی جس کے بارے میں آپ ناظرین اور ہم خود وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، خاص کر اس دور میں جہاں کورونا وبا تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، لہٰذا سیدھا وہاں کا رخ کیا گیا۔ آپ اندر بیٹھے ہوئے شاپ میں ماسک رکھیے، دوسری شاپ میں آپ گیم کھیلنے گئے، آپ کے ماسک کہاں ہیں؟ وارننگ دے رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ چند لمحوں بعد آپ ایسے مناظر دیکھیں گے جنہیں دیکھتے ہی آپ حیرت کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی کاروبار نہیں بلکہ اسے کورونا کی نرسری کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک گیمنگ زون ہے پورا، اور یہاں پہ ایس او پیز کی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیا وائلیشن نہیں ہو رہی ہوگی۔ سوشل ڈسٹینسنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی نے ماسک نہیں لگائے ہوئے، اور لوگ اسی طریقے سے سارا کچھ جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مالکان بھی موجود ہیں۔ یہ تھا ایک گیمنگ زون جو نہ صرف کھلا ہوا تھا بلکہ کووڈ-19 زون بھی بنا ہوا تھا۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مکھیوں کی طرح کمپیوٹر گیمز سے چپٹی ہوئی تھی، نہ کسی کے چہرے پر ماسک تھا اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کی پاسداری۔ ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی ہوئی تھیں۔ گیمنگ زون کے مینیجر کا بھی یہی حال تھا، جبکہ گیمنگ زون حالیہ کورونا ایس او پیز میں ایک ممنوعہ کاروبار میں شامل تھا۔ زیادہ تر جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ وہ ٹین ایجرز ہیں۔ ٹین ایجرز ہونے کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امیون سسٹم آپ کا ویک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس وبا کا جلد سے جلد شکار ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی ادارے حفظ ما تقدم کے تحت بند کر دیے گئے ہیں، لیکن گیمنگ زون میں اس قدر نوجوانوں کی بہتات ان کے والدین کی سرپرستی پر سوالیہ نشان تھا۔ والدین کی لاپرواہی یقیناً ایک جرم سے کم نہیں۔ چہرے ہم ان کے کسی کے بھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ کیمرہ لاس کے تحت جو انڈر ایج لوگ ہیں ان کے چہرے نہیں دکھائے جا سکتے، اس وجہ سے ہم ان کے چہرے کسی کے نہیں دکھائیں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ سے زیادہ 12, 13, 14, 15 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، اور یہاں پہ یہ گیمنگ زون کے اندر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع بھی کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ کوئی ہیلدی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گھنٹوں تک اور ایک ہی چیز کو، مانیٹر کو، اسکرین کو دیکھتے رہیں۔ یہ آپ کے لیے اپنے لیے بھی مضر صحت ہے، اور خاص طور پہ اس ٹائم میں جہاں پہ کووڈ کے حوالے سے ایس او پیز دی گئی ہیں، کووڈ کے حوالے سے لوگوں کو وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گیمنگ زون چلنا اس دوران میں یہ سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ گیمنگ زون چلا ہی کیسے رہے تھے۔ اپنے شیشے پہ لکھا ہوا ہے نو ماسک نو انٹری۔ اندر کوئی بھی شخص، ایون کہ ان کے جو مینیجر ہیں ان کی بھی فوٹیج آپ کے سامنے ابھی آپ کو سیکنڈ ونڈو میں نظر آ رہی ہوگی، انہوں نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا۔ تو جب وہ خود ماسک کی پابندی نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیسے کرائیں گے؟ اور ساتھ ساتھ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے 6 فٹ کے حوالے سے فاصلہ ہیلتھ آفیشلز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کو مینٹین کیا جائے تاکہ اسپریڈ آف جو ڈیزیز ہے وہ زیادہ نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر شارق ٹی ایچ او ہیں، ڈاکٹر شارق سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر، یہ جو کہا گیا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس سے کس حد تک پروٹیکشن ہو سکتی ہے اس وبا سے لڑنے میں، نمٹنے میں؟ کیا پریکاشن کا یہ کون سا لیول ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ یہ ایک سائنٹیفکلی پروون بات ہے، جتنا آپ ڈسٹینس مینٹین رکھیں گے پراپر طریقے سے، اسپریڈ آف وائرس جو ہے وہ اتنا کم ہوگا، کیونکہ جب ہم چھینکتے ہیں، کھانستے ہیں، بولتے ہیں تو اس سے جو ہے وائرس کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کے پھیلنے کی، تو وہ جتنا فاصلہ ہوگا کم سے کم لوگوں تک پہنچے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک فاصلے کو، حد کو ایک مینٹین رکھیں، اور بالخصوص جو لوگ جن میں علامات واضح نظر آ رہی ہیں ان سے تو واقعتاً قطعی طور پہ بچا جائے، اور اس کے علاوہ ماسک کا استعمال بے حد لازمی ہے، کیونکہ ہم بار بار اپنے ہاتھوں کو نہ تھوڑا سا گائیڈ کریں اس حوالے سے بھی کہ ماسک جیسے اگر کوئی پہن رہا ہے، کسی کو شخص کو جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے اور دوسرا شخص جو انفیکٹڈ نہیں ہے، تو اگر دونوں اشخاص جو ہے وہ ماسک پہنیں گے تو اس کے ساتھ وہ کتنی حد تک پروٹیکشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ضروری ہے کہ ہم یہ اس معاشرے میں اس بات کو پھیلائیں کہ ماسک کی افادیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دیکھیں ہم 2 طریقے سے یہ وائرس پھیلتا ہے۔ ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ چھینکنے سے، کھانسنے سے اور بولنے سے، وہ ڈائریکٹ ناک کے تھرو، اور ہمارے پھر جو ہمارا پھیپھڑے ہیں، اپر جو ہمارا حصہ، اوپر کا حصہ ہے ناک کان حلق کا، اس میں جاتا ہے اور یہ پھر اندر جسم میں پھیل جاتا ہے۔
और इसके साथ साथ दूसरा जो फैलने का तरीका आप सब माशाल्लाह समझदार लोग जानते हैं कि इसका वायरल पार्टिकल जो है वो चीज़ों के ऊपर गिरता है और वो कुछ देर तक वहाँ पे रह सकता है। तो जब हम उन चीज़ों को हाथ लगाते हैं और बाद में उसको नाक, मुंह और कानों से और आंखों से टच करते हैं तो इससे भी ये फैल सकता है। तो बेहतर है जब हम मास्क लगाते हैं तो ऑटोमेटिक, जैसे आपने माशाल्लाह चश्मा लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, चश्मा आपकी कुदरती ज़रूरत है, लेकिन इससे ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से एक आपके ऊपर रहमत हो गई कि आप महफूज हो गए। अब आप हाथ लगाएंगे भी तो वो डायरेक्ट टच नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम मास्क लगा के रखें, जितना मुमकिन हो सके आपस में फासला रखें और कम से कम लोगों से मिलें। ये बताएं, आपका ये गेमिंग जोन आप चलाते हैं? जी मैं चलाता हूँ, लेकिन ये है कि दरवाजे पे आपने लिखा हुआ था नो मास्क नो एंट्री। आपने खुद भी मास्क नहीं पहना हुआ, अंदर भी किसी के मास्क की कोई पाबंदी नहीं थी। आया था इसके अलावा मास्क तो आपके पास होना चाहिए था, अभी आए कि कल आए? जी वो मास्क लगाते हैं, लेकिन अभी मैं असल में ये और बाकी लोग जो थे, बाकी जितने बच्चे अंदर थे, इनके पास भी किसी के पास मास्क नहीं लगा हुआ था। लेकिन हम मसला ये हम एक वैसे भी आपके इतने करीब जो है वो बिठाए हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई तस्वर ही नहीं है। तो ये तो आप यहाँ पे एक अपना सिर्फ गेमिंग जोन नहीं कर रहे, ये पूरा एक कोविड का जोन है कि जहाँ से आप जो है वो स्प्रेड आउट करेंगे सारी चीज़ें। जी वो तो है, लेकिन हम इस टाइम जो है वैसे मैचेस वगैरह जो होते हैं हमारे, जिसमें ज़्यादा बंदे बैठते हैं, वो नहीं बिठाल रहे थे। अभी ये हो रहा था कि एक साथ कोई तकरीबन 8 लोग बैठे हुए थे। ये मैच नहीं है तो और क्या है? एक रो में 3 लोग बैठे हुए थे, एक रो में यहाँ पे फुटेज मौजूद है, यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 लोग एक साथ। 4 लोग बैठे हुए थे और इस रो में 2 लोग बैठे। फासला कितना था उनका? फासला था कम से कम इतना फुट का फासले पे बैठाया सर, ये होगा 3-4 मीटर तो होगा कम से कम। 4 मीटर हो गया ये। गेमिंग जोन का मैनेजर सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी के हवाले से साफ मुकर रहा था और इत्मीनान दिला रहा था कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। वो पूरी हठधर्मी से 1 फुट का हाथ खोलकर 3 मीटर की पैमाइश बता रहा था। इंतजामिया को SOPs की अमल दरामद के लिए शातिर दुकानदारों की पैमाइश भी दुरुस्त कराना होंगी। बहरहाल सर, इनको जैसे कोविड के हवाले से आपने अभी देखा कि हम आपके साथ गए, वहाँ पे जाके आपने सलून भी सील किया, तो ये क्या SOPs के अंदर कहीं पे रह गया है? क्या सिलसिला है? इसके हवाले से कोई डायरेक्टिव नहीं है सिंध हुकूमत की तरफ से? इनको एसेंशियल सर्विसेज क्योंकि नहीं है तो उनको नहीं खुलना है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे क्लब, जिम्स और गेमिंग जोन्स, ये कंजेस्टेड, ये तो बेसिकली देखा आपने कि कंजेस्टेड एक शॉप के अंदर कोई 15-20 बच्चे आपके सामने नजर आए, और ये इस वक्त इनके ऑफ पीक टाइमिंग्स है ना। पीक टाइमिंग पे और ज़्यादा रश होता है रात के औकात में, और ये एक हिडन एरियाज़ है जहाँ हमने आज कार्रवाई की है, और बाहर के किसी को भी पता नहीं चलेगा अंदर क्या हो रहा है। और ये 2nd फ्लोर पे एक बनाया हुआ है जी, और इसको अभी हम सील कर रहे हैं, और ये SOPs के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये तो कोविड स्प्रेड करने का एक बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है कि जहाँ आएँ और कोविड घर ले जाएं। अंडर एज बच्चे हैं, बेसिकली कोई बड़े हों तो चलो एक दूसरी बात नज़र आती है। यहाँ एक छोटे से अंडर 16, मेरे ख्याल से अंडर 16 से भी छोटे हैं बच्चे, तो इनके फैमिलीज़ को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। इस वक्त एक बीमारियाँ चल रही हैं और ये कोविड का एक स्प्रेड का बड़ा एक पीक टाइम चल रहा है। इसमें सिंध गवर्नमेंट की और CM साहब की, कमिश्नर कराची की, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की बड़ी सख्त हिदायत है कि ऐसी जगहों को बिल्कुल खोला न जाए और उनको सील किया जाए और उनके खिलाफ FIR की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और सर, अभी इनको सील कर दिया, इनके खिलाफ और मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके खिलाफ हम FIR रजिस्टर करेंगे, इनके खिलाफ FIR होगी। नाज़रीन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों को इस बारे में ख़ुद भी सोचना चाहिए। और एक थोड़ी सी एक चीज़ और बताएंगे, आप यहाँ पे कोई भी बच्चा आता है तो उससे 1 घंटे के लिए कितना चार्ज करते हैं? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ जी। अच्छा, 50 रुपीज़ चार्ज करते हुए अगर घर में लोग जो कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है कि टीनेजर्स बच्चे जो है वो बाहर निकल रहे हैं घरों से और इन जगहों पे जा रहे हैं, तो स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स ना होने की वजह से उनके पास टाइम काफ़ी है, जिसकी वजह से वो इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर आ रहे हैं। घर वालों को लेकिन ये देखना चाहिए कि अगर वो बाहर खेलने के लिए निकल भी रहे हैं तो उनके पास क्या इतने पैसे हैं कि वो इस तरीके की किसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये वालिदैन को भी देखना है। बहैसियत कौम हम एक लापरवाह सी कौम जो है बनते जा रहे हैं और अपने आप को
ہر چیز کے لیے جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اگر یہ وبا آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. بالکل یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس کے اندر احتیاط کرنا، اس سے بچنا، وہ بھی آپ کا ہی فرض ہے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی کی بنا پر گیمنگ زون کو سیل کر کے نوٹیفیکیشن چسپاں کر دیا گیا اور ممنوع کاروبار کھولنے کی بنا پر گیمنگ زون کے مالک کے خلاف FIR بھی لانچ کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا. صفائی آپ نے دیکھی ہے کہ آپ کیسے اس کو صفائی کر رہے ہیں؟ صفائی کے انتظام دیکھیں آپ نے. گلوز ابھی آپ پہن رہے ہیں، اس کو فائن کریں، فائن کرو اس کو، فائن کریں اس کو. ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اوپر آئیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے SOPs کو فالو کرا رہے ہیں. یہاں پہ نشانات وغیرہ تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. پچھلے بریک میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بچے گیمنگ زون کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کوئی SOPs کا جو ہے وہ سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اب یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اوپر آئیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے SOPs کو فالو کرا رہے ہیں. یہاں پہ نشانات وغیرہ تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں زمین کے اوپر کہ کہاں کہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنا ویٹنگ ایریا میں رکیں اور ویٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اندر آ سکتے ہیں. بہرحال SOPs کی کس طریقے سے یہاں پہ پابندی کی جا رہی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. کافی بہتر ہے. گلوز، سینیٹائزر، اسپرے، ڈس انفیکٹ سب کچھ ان کے پاس اویلیبل ہے اور کافی بہتر ہے. عملہ ماسک اور دستانے پہنا ہوا تھا اور اسٹور میں گاہکوں کی معینہ تعداد موجود تھی، جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پورا خیال کیا جا رہا تھا. یقیناً یہ سارے مناظر قابل تحسین تھے. زیادہ رش ہوگا تو وہ لوگ اندر ہی آپس میں اسپیٹ کریں گے. اچھا، یہاں پہ آپ ایک وقت میں کتنے لوگوں کو جو ہے کسٹمرز کو جو ہے الاؤ کرتے ہیں؟ ہمارے حساب سے 10 کی کوشش کرتے ہیں کہ 12 سے 15 سے ابو نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہے اچھا، ہم لوگ 15 کور کر لیتے ہیں ڈسٹینس کے ساتھ. کتنا ایریا ہے پورا آپ کا؟ یہ ہمارا 200 سے ابو ہے. میرے خیال سے 1800 اسکوائر فٹ ہوگا اور 2000 اسکوائر فٹ لگا لیں اور اس میں کافی ہے. 10 لوگ اگر الاؤ کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے. ویسے تو 50 بھی آ سکتے ہیں اس میں. ایٹ اے ٹائم 40 to 50 لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر یہ 10-12 کو الاؤ کر رہے ہیں یا 15 کو الاؤ کر رہے ہیں تو ویری گڈ. تو تھرمل گن سے بھی جو ہے یہ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کے پاس SOPs کے لیے کافی بہتر طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا ہوا ہے کہ اپنا یہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں SOPs کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ماسک سب نے پہنے ہوئے ہیں اور گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں. فوڈ آئٹمس جو بھی جتنے بھی شاپس ہیں 90% ہماری کوشش یہ ہے کہ ماسک سب کو پہنا ہونا چاہیے. ایک اچھی مثال دیکھنے کو ملی، لیکن چند قدموں اور چند لمحوں بعد ایک بار پھر بری مثالیں سامنے آنا شروع ہو گئیں. صفائی آپ نے دیکھی ہے کہ آپ کیسے اس کو صفائی کر رہے ہیں؟ صفائی کے انتظام دیکھیں آپ نے. گلوز ابھی آپ پہن رہے ہیں، اس کو فائن کریں، فائن کرو اس کو، فائن کریں اس کو. جہاں پہ SOPs کی وائلیشن کی جا رہی ہے ان کو باقاعدہ سے فائن بھی کیا جا رہا ہے. ان سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کے لیے پابندی جو ہے وہ کرنے کے لیے ہدایت بھی دی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو یہ گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ 1 سے 2 دفعہ اس سچویشن میں کہ جب کہ کاروبار بہت حد تک جو ہے کم ہو چکا ہے، تو اس صورتحال میں اگر یہ فائن پے کرتے رہیں گے تو ایسی صورت میں ان کا اپنا کاروبار بھی جو ہے وہ مشکل میں آ جائے گا. یہ تھا آج کا پروگرام. آپ نے دیکھا پچھلے دفعہ جب ہم نے پروگرام کیا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اب آپ کے ارد گرد قریب میں، آپ کے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور موجود ہے جو اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو گیا اور اس کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں. ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان تمام SOPs کے اوپر جو بھی حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں، ماسک کی خاص طور پہ پابندی کرنے پہ جو ہے وہ SOPs کے اوپر کہا گیا ہے کہ پابندی کریں. بہرحال اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گیمنگ زونز چلا رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلونز چلا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے اور اس طریقے کی کارروائیاں اگر کی جاتی رہیں تو تھوڑا سا ایک جو ریزسٹنس ہے وہ ریزسٹنس قائم رہے گا اس وبا کے پھیلنے میں. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیں، SOPs کے اوپر جو ہے عمل درآمد کریں.
تاکہ آپ اس بیماری سے ہر ممکن حد تک بچ سکیں. سرپرائز وزٹ اور حفاظتی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں انتظامیہ کی جانب سے ایک مؤثر ایکشن تھا. آج کی کارروائی کے دوران مجموعی طور پر مارکیٹس میں حالت کسی حد تک بہتر نظر آئی. یقیناً یہ انتظامیہ کے تحرک کا نتیجہ تھا. اس طرح کی پے در پے اور مسلسل کارروائیاں عوامی صحت اور جان کے تحفظ کے لیے ثمرآور ثابت ہو سکتی ہیں اور کورونا وبا کا سدباب بھی ممکن ہوگا. لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ انتظامیہ جتنی بھی مستعدی اور جانفشانی کے ساتھ کام کرے، لیکن جب تک عوام خود احتیاط نہیں کریں گے اس وقت تک اس وبا میں کمی لانا ممکن نہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ کئی ممالک احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کسی حد تک نارمل زندگی کی جانب لوٹ رہے ہیں اور ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے. لیکن ملک خداداد پاکستان اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد اب اسٹریٹجک لاک ڈاؤن کا دور دورہ ہے، جس کی وجہ سے معیشت پر مزید برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو کہ عوام کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں اور سنجیدہ ذہنوں کے لیے باعث پریشانی بھی. جب تک عوامی صحت اور جان کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت شعور اور آگہی کی آواز بلند کرتی رہے گی.